बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, भारत जो अरसा दराज से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा था और धमकियां दे रहा था, अपनी कौम को गुमराह करता था। जब भी भारत में इलेक्शन होता, भारत पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाता, प्रोपोगंडा करता, लेकिन बिला आखिर 10 मई 2025 तारीख में वो दिन आया जिसमें भारत को नाक को चने चबा दिए गए। भारत का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर हो, एयर बेसिस हो, उनकी अहम तनसीबात हो, पाकिस्तान से उड़ने वाले जहाज, पाकिस्तान से होने वाला हमला भारत की पसपाई का वजह बना। और अब पूरा भारत नरेंद्र मोदी को कह रहा है कि तुम पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते तो पंगा क्यों लिया था। अब मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का हमला करने की बजाय पाकिस्तान भारत में वजीर आज़म रहना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, कासम ने अब्बा के बारे में पहले इंटरव्यू में ही पाकिस्तानी अवाम को हिला दिया। कासम के अपने अब्बा यानी कि साबक वजीर आजम इमरान खान की बात कर रहा हूं, जो इस वक्त डयाला जेल में तकरीबन 22 माह से नाहक कैद काट रहा है, हकीकी जमहूरी जदोजहद के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए, ताकतवारी को गुलामी ना मानने पर। मैं बात कर रहा हूं नाज़रीन साबक वजीर आजम इमरान खान, जो बानी पीटी इमरान खान के साहबजादे, जिन्हें कासम खान कहा जाता है। उन्होंने पहले इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान का अल्लाह पर ईमान पुख्ता है। इमरान खान का अल्लाह पर ईमान पुख्ता है, इसी ताकत की बिना पर इनके इरादे पुख्ता हैं। इन्हें तोड़ने की कोशिश करने वाले, यानी कि इमरान खान को तोड़ने की कोशिश करने वाले आजमा लें, वो नहीं टूटेगा। नाज़रीन, इमरान खान को तोड़ने वाले एक हकीकत है कि वो टूट चुके हैं, कमजोर पड़ चुके हैं, झूठे प्रोपोगंडे कर रहे हैं। इसीलिए इलेक्शन में धांधली से लेकर 26वीं आईनी तरमीम करके मनपसंद फैसले लेकर मीडिया को बेजबान कर हक बोलने वालों की हक गोई को जबान उनसे अजारे राय का नोच कर भी अपना अवाम में बेहतर नहीं कर सके। 20 साल एयर वाई पाकिस्तान का टॉप टीवी प्रोग्राम, जिसका पाकिस्तान के क्रेडिबल सहाफी जर्नलिस्ट काशफ अब्बासी, जिसकी गैर जानबदारी उनके मुखालफिन भी करते हैं। मैं खुद एयर वाई में द रिपोर्टर प्रोग्राम करता रहा हूं, वहां जॉब की है। पाकिस्तान के जब भी गैर जानबदार ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट सहाफियों का नाम लेंगे, मैं तो उनका काशिफ अब्बासी का। पहले उनको फेयर कराया गया। यह सिलसिला शहीद अरशद शरीफ से शुरू हुआ और 50 से ज्यादा सहाफियों का, हारून रशीद साहब, जफर हलाली साहब, हबीब अकरम साहब, अकबर बाजवा साहब और 50 के करीब सहाफी, बशमूल मेरे जैसे एक आरिफ हमीद भट्टी नामालूम बंदा भी हुआ। लेकिन काशिफ अब्बासी का नाम, आज उन्होंने एक ट्वीट किया है कि एक 6 का स्कोर देते थे, मेरा नाम कंट्रोल या वॉच लिस्ट में डाल दिया है और उनके खिलाफ FIA में भी कर दिया है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, खुदा के लिए, काशिफ अब्बासी क्रेडिबल आदमी है। उसके प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के भी तमाम लीडरान आते रहे, बशमूल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तमाम, मुशर्रफ दौर में भी, PTI के लीडर भी, वुकला भी, आईनी माहरीन भी, कानूनी माहरीन भी, दफाई तजिया निगार भी, रिटायर्ड जज साहबान भी, सिविल सोसाइटी भी। अफसोस के किसी ने हाथ नहीं उठाया और उसके खिलाफ FIA में इंक्वायरी करा दी। जुल्म का बाजार कब तक खोलोगे? खुदा के लिए इसको बंद कर दो। ये रविश अच्छी नहीं है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। एक बादशाह बहुत ज्यादा परेशान था, उसने अपने वजीर को बुलाया, वजीर साहिब इल्म था। उसने कहा मुझे कोई ऐसी नसीहत करो कि मुझे मुतमिन हो जाऊं, तसल्ली हो जाए। उसने कहा हाकिम वक्त सुन, जब तुम बहुत ज्यादा फतुहात कर रहे हो, खुश हो,
اور یا جب کبھی تم نقصان اٹھا رہے ہو یا مایوس ہو یا دکھی ہو تو یہ کاغذ کے ایک لفظ ہے، یہ پڑھ لینا. اس کاغذ پہ لفظ پہ ٹکڑے پہ ایک لفظ پہ لکھا تھا پینسل سے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. ہاں، آج کا وقت بھی گزر جائے گا. جو ہمارے ساتھ ہوا یہ ظلم کی داستان پھر صحیح. پاکستان ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا. حکمرانوں کے لیے کچھ بری خبروں کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں. ایک ہی دن میں کئی اچھی خبریں آئی. یعنی کہ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، جسے عرصہ دراز سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تھی، ان کی آج ملاقات عمران خان سے ہوئی، علیمہ خان اور دونوں بہنوں کی. اس پر ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے حوصلے بلند اور وہ پاکستان کی فتوحات کے لیے، پاکستان کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی، اور اس نے پارٹی کو ہدایت کی ہے ملکی مفاد پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے. نواز شریف کی طرح خاموش نہیں رہنا. اس نے کہا مہودی ایک منافق آدمی ہے، پاکستان سے نفرت کرتا ہے، اس کو بھرپور جواب دہ ہونا ہے. انہوں نے کہا جنگوں میں ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے. عمران خان سے ڈیالہ جیل میں علیمہ خان سے ملاقات میں عمران خان نے عوام کو پیغام دیا ہے کہ یاد رکھو کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو. یہ پاکستان ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. ناظرین، عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو کی تو بہت سا باتیں ہوتی. میں نے آپ کو مختصر کہہ دیا کہ ان کے بیٹوں نے کہا ہے کہ ہمارا باپ بہت مضبوط اعصاب کا آدمی ہے، وہ نہ ڈیل کرے گا، نہ بکے گا، نہ جھکے گا. اس کی جدوجہد پاکستانیوں کے لیے، اس نے کبھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا. اس نے ملکی مفاد میں بات کی، پاکستان کی بات کی، پاکستان زندہ باد کہا، پاکستان کے لیے جدوجہد کا کہا. اب آ جاتے ہیں ناظرین، عمران خان نے، علیمہ خان نے جو پیغام دیا ہے باہر آ کے کہ عمران خان نے ڈیالہ جیل میں اپنی بہنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے. اڈیالہ جیل میں بند شخص یہ کہہ رہا ہے فوج بھی میری ہے، عمران خان یہ ملک بھی میرا ہے. جس طرح ہمارے جوانوں نے فضائی اور زمینی سرحدوں پر مودی کو شکست دی، ویسے ہی پاکستان عوام خصوصاً سوشل میڈیا نے مودی اور RSS کے بیانیے کو دنیا میں شکست دی اور دنیا پوری بھارت کو جھوٹا، منافق، مکار، عیار کہنے لگ پڑی. یہ وہ شخص کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان. کچھ سیاستدانوں نے ماضی میں یہ کہا یہ تباہی کرتے ہیں یہ جرنیل، 71 کی جنگ یہ ہارے، 65 کی جنگ یہ ہارے، کارگل یہ ہارے، خراب کریں. لیکن وہ شخص جسے 22 ماہ سے جیل میں رکھا ہے، 300 مقدمہ، 3 سینچریاں کی، جو ورلڈ کپ جیتا، جس نے 3 کینسل ہسپتال بنائے، انہوں نے 300 مقدمہ درج کر دیے، وہ پھر بھی پاکستان علیمہ خان کرنے کو انہوں نے بتایا. ناظرین، دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان نے علیمہ خان کے مطابق کہ 13 مئی 2025 پاک بھارت حالیہ کشیدگی ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک بہادر اور خوددار قوم ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملک میں رول آف لا ہی ہوگا. اس شخص نے آج اپنا یہ نہیں کہا میری بجلی بند کر دی ہے، مجھے مچھر لڑتا ہے، مجھے جدے بھیج دو، مجھے لندن بھیج دو، میرے سے ڈیل کر لو، میں بیمار ہو گیا، میرے پلیٹلیٹس کم ہو گئے، مجھے ہارٹ اٹیک ہونے لگا ہے، مجھے نمونیا ہو گیا ہے، میری سرجری ہونی ہے ناک میں، میری کان ٹیڑھی ہے. اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں. اور جنید اکبر کو کہا موومنٹ چلانے کی تیاری کرو، جو پاکستان تحریک انصاف KPK کے صدر ہیں، اور عالیہ حمزہ کی تعریف کی. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میری جماعت میں جو کوئی فکس ہے، لیکن یہ وقت اختلافات کے اظہار کا نہیں، یہ ملک کی بقا کی، ملک کی جدوجہد کا ہے. ناظرین، عمران خان کی بہن علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو مکمل ڈکٹیٹرشپ میں ڈال دیا گیا ہے، عدالتوں میں فرد واحد کا حکم چل رہا ہے، ججز کو سرکاری ملازم بنا کر عدلیہ کی آزادی اور پاور چھین لی گئی ہے. لیکن یہ انہوں نے کہا سب واپس ہوں گی، کیونکہ عوام میں شعور آ چکا ہے، عوام میں بیداری آ چکی ہے، عوام نے غلامی توق نکال دیا ہے. چند لوگ پیسے کے بیس پر، گن پوائنٹ پر، دہشت سے، وحشت سے، ریشت سے کر سکتے ہیں، انہیں شکست ان کا مقدر ہوگی. ناظرین، دوسری طرف
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے واشگار لفظوں میں کہا ہے کہ یاد رکھ لیں وہ وقت دور نہیں ہے جب ملک میں حقیقی جمہوریت ہوگی، اور جو ان حکومت کو لائے ہیں، جنہوں نے فارم 47 تیار کیا ہے، وہ خود اب پچھتا رہے ہیں۔ یہ تو مودی کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے، اس کے سامنے بیٹھ کے آرگومنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ عوامی تائید حاصل نہیں ہے، ان کی بنیادیں ہی ہلکی ہیں، کھوکھلی ہیں، یہ دیمک کی طرح کھا رہے ہیں جمہوریت کو بھی، آئین کو بھی، قانون کو بھی، لہذا ان سے نجات ضروری ہے۔ ناظرین، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان سے ملاقات کے بعد انہیں گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں اور رؤف حسن کا نام ای سی ایل سے یا کنٹرول لسٹ میں یا واچ لسٹ میں ڈال دیا، انہیں نکال دیا جائے گا، اور وہ بہت جلد فنڈ ریزنگ کے لیے جہاں نمل میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، عام شہریوں کے بچے پڑھتے ہیں، کینسر اسپتال جو پاکستان کے چند کھرب پتی نہیں باہر سے علاج کراتے ہیں، جہاں غریبوں کا علاج، اس کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے جائے گی۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی خدائی خدمت گار ہو، جڑے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہو، ان لوگوں کی ہمیشہ مدد کرو، رب آپ کی مدد کرے گا۔ رب ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تکبر اور ظالموں کا عبرتناک انجام ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد پاکستان میں تبدیلی کے آثار ہونے والے ہیں۔ بظاہر موجودہ حکمران گھبرائی ہوئی ہے، پریشان ہے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کو لڑانا چاہ رہے تھے، وہ فاصلے کم ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تو سب کا تھا، سب کا ہے، انشاءاللہ سب کا رہے گا۔ دوسری طرف ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان کے بھارت کے حملوں پر جامع شہادت پانے والوں کی تعداد کم و بیشتر خواتین، بزرگ، بچوں سمیت 4 شہری شہید ہوئے، جس میں پاک فوج اور ایئر فورس کے خواتین و بزرگ بچے تھے۔ 70 کے قریب زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں کو ہمارے ہیرو ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ دوسری طرف نیندر کی روتی شکلیں دیکھیں ٹی وی پر۔ گزشتہ روز وہ جہاں پاکستان نے ان کا آدم پور گئے، جہاں ان کا S-14 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا تھا، کھنڈرات بتا دیے تھے، جہاز اڑنے کے قابل نہیں تھے، رینگنے کے قابل نہیں تھے، اڑنا تو درکنار، وہاں مودی گئے اور وہاں پھر بڑکے ماری، اوہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کی، وہ نیوکلیر پاور کی دھمکی دی۔ نہیں، نیوکلیر پاور کے تو تم قابل ہی نہیں ہو، تم پہ نیوکلیر پاور مودی صاحب ضائع کی جائے، تمہارا میڈیا تم پہ رو رہا ہے۔ وہ میجر گوریا کیا ہے، اس کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ تھپڑ تمہیں بہت زور سے پڑا ہے۔ پاکستانی اٹیک کا جواب جو 10 مئی کو تمہیں دیا تھا، اس کے نشانات رہیں گے۔ ناظرین، لگتا ہے کہ حکمرانوں کے ہاتھوں سے ریت نکل رہی ہے، بہت جلد ان کی مٹھی خالی ہوگی، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، پاکستان ترقی کے راستے پہ چلے گا۔ ہمیں امید ہے کہ عدالتیں بھی جاگیں گی اور انصاف دیں گی۔ جس ملک میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم نہ مانے جائیں تو عوام سڑکوں پر نکلتی ہے۔ اس سے پہلے کہ عوام فیصلے کی طاقت اپنے ہاتھ میں لیں، ملک کو آئین اور قانون کی حکمرانی کی طرف چلاؤ۔ نواز شریف صاحب خاصے پریشان ہیں، کوئی بات نہیں، پریشانی آتی ہیں چلے جاتی ہیں، اپنی غلطی سے اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، دوبارہ کہوں گا، عمران خان کا بیٹے قاسم و سلمان کا انٹرویو سنیے۔ وہ پاکستان کی سرزمین پہ نہیں رہتے، پر ان کا باپ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے، 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آج جیل میں بند ہے، لیکن وہ ڈیل اور ڈھیل سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ وہ بے گناہ ہے، وہ کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، جھوٹے مقدمات ہیں، عدالتوں سے آئیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ پولیس اور بیوروکریسی نے، کچھ پولیس اور بیوروکریسی ضمیر بیچے ہیں، لیکن عدالتیں انصاف کریں گی، انصاف کریں گی۔ اللہ قادر کا کیس ایک رہ گیا ہے، اگلے ہفتے ہی لگا دیں، اس کی بیل ہو جائے تو وہ عام میں ہوگا۔ اگر وہ جب عمران خان آ کے باہر مودی کو للکارے گا تو اس کی گونج پوری دنیا سنے گی، امریکہ سے لے کے برطانیہ تک، یورپ، تمام CNN، BBC، الجزیرہ، پاکستان میڈیا کور کرے نہ کرے، یہ تو غلاموں کا توق ہے، لیکن عمران خان مودی کو جواب دے گا، اس کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔